यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। अगर कुछ तकलीफ है तो ज़रूर हमको लिखेगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो अब हम लोग कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 7 और उसकी आयत 22 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 7 को ख़त्म करें। आज हम बाब 8 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा हमको बाब 8 के ज़रिए से क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए अगर हम बाब 7 की आखिरी आयत पढ़ेंगे, यानी कि आयत 53, तो लिखा हुआ है, फिर उनमें से हर एक अपने अपने घर चला गया। तो मसीह की तालीम भीड़ की भीड़ सुनी। उस भीड़ में से थोड़े लोग ईमान लाए और थोड़े लोग मसीह का इनकार करे, मसीह के बारे में अलग अलग ख्याल जाहिर करे। मगर तालीम देने के बाद मसीह जो हैं जैतून के पहाड़ को गए अपना वक्त खुदा के साथ बिताने के लिए। मसीह जो हैं लोगों को तालीम ज़रूर देते थे, मगर इस बात का ज़्यादा ख्याल रखते थे कि उनको जो अपने बाप के साथ भी वक्त बिताना है, यानी कि उन्हें चाहते थे कि अपने बाप के साथ दुआ में बैठना। कलाम आगे ये बताता है कि मसीह सुबह सवेरे हैकल में आए तालीम देने के लिए। मसीह इस बात का ज़रूर ख्याल करते थे कि लोगों को तालीम देना ज़रूरी है ताकि वो खुदा के कलाम में बढ़े। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, और फकी और फरसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में आइन फील के वक्त पकड़ी गई है। प्यारे भाई बहन, अब आप सोच सकते कि ये यहूदियों के मजहबी लोग कितने खराब, जालिम और ख़तरनाक थे जो ये काम करे। जैसा हमारे खुदावन लोगों को तालीम दे रहे थे, वहाँ बाहर हुल्ला गुल्ला मच रहा था। लोग गड़बड़ी में मुब्तला हो गए थे। बाहर हद से ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी। उसके बाद ये मजहबी लोग ये औरत को घसीट लेते हुए मसीह के पास आए। ये औरत के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और हालत बुरी थी। लोग ये माजरे को देख के ये देखना चाहते थे कि आखिर ये औरत को घसीट के लाने की वजह क्या है। ये मजहबी बुजुर्ग ये औरत को वो जगह पे लाए जहाँ मसीह जो हैं मसरूफ थे लोगों को तालीम देते हुए। उस भीड़ के बीच में ये औरत को मसीह के पास लाए और उन लोगों की शिकायत ये थी कि ए उस्ताद, ये औरत जिना में आइन फील के वक्त पकड़ी गई है। ये औरत खुसरवार थी और ये शक की बात नहीं, ये पक्की बात है कि ये औरत खुसरवार थी और उन्हें जो काम करी वो गुनाह था। हमारे खुदावन उसको गुनाह बोले। बाद में उसको बोलने लगे, जा फिर गुनाह ना कर। ये मजहबी बुजुर्ग शरीयत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अहबार की किताब बाब 20 और उसकी आयत 10 में लिखा हुआ है, और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपनी हमसाए की बीवी से जिना करे, वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो आदमी कहाँ है। अगर ये औरत को जिना करते हुए पकड़े तो वो मर्द को भी पकड़ के लाना था। मसीह के सामने दोनों यानी कि जानी और जानिया हाजिर होना था। ये बुजुर्ग वो औरत के साथ मर्द को भी पकड़ के लाना था। फिर कई को ने लाए। इससे पता चलता है कि ये लोगों को ये औरत के जिना करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये लोग ये औरत को लाए ताकि ये औरत के बारे में उनसे सवाल करके उनको फंसाए। किसको? मसीह को। या बुजुर्ग मसीह के पास आए ताकि उनके बातों में उनको फंसाए। वैसा यानी कि बोलने का मतलब यह है कि ये बुजुर्गों के इरादे नेक नहीं थे। आयत 5 और 6 में लिखा हुआ है, तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करे। पस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे
آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ تو یہ بزرگاں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مسیح کے سامنے موسیٰ کے تورات کو اٹھاتے ہیں۔ تورات میں سے ان لوگاں مسیح کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تورات کے مطابق تو یہ عورت کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا ہے۔ یہ عورت جینے کی قابل نہیں ہے، یہ عورت جینے کے لائق نہیں ہے۔ یہ عورت کی سزا صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ پیارے بھائی اور بہن، وہاں بھیڑ حد سے زیادہ تھی اور انتظار میں تھی کہ مسیح یہ سوال کا کیا جواب دیں گے۔ سوال تو زبردست تھا اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو لوگاں جتنے وہاں کھڑے تھے جواب کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ بزرگاں اپنے دل میں شاید یہ سوچ رہے تھے ہوں گے کہ یہ سوال کا جواب مسیح کے پاس نہیں ہے، یا ہم ان کو پھنسا دیں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بزرگوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ یہ لوگ اس سے ٹکر لے رہے تھے جو اپنے منہ کے دم سے سارے کائنات کو کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ اس سے ٹکر لے رہے تھے جو ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ اس سے ٹکر لے رہے تھے جس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ یہ اس سے ٹکر لے رہے تھے جو ان کے دل کے کونے کے بات کو جانتا تھا۔ میرے بھائی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات تھی؟ ایک کہاوت ہے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ مسیح اب ان سے ایسا سوال کریں گے کہ یہ لوگ باری باری سے وہاں سے کھسک جائیں گے۔ آیت 7 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہاں بیچ میں رہ گئی۔ تو یہ لوگاں مسیح کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک کہ انہوں ان لوگوں کے یہ سوال کا جواب نہیں دیے۔ یہ لوگ مسیح کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ مسیح میں ایک عادت یہ تھی کہ دوسروں کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ان سے ایک سوال کرتے تھے اور یا مسیح وہ کام کرے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ میرے دوست، کیا بزرگوں کے پاس اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے، کیا ان کے پاس اس بات کا جواب تھا کیا؟ کیا ایک آدمی بے گناہ رہ سکتا تھا کیا؟ یہ لوگ محسوس کرے کہ یہ لوگ بے گناہ نہیں ہیں بلکہ گنہگار ہیں۔ مسیح ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک گنہگار دوسرے گنہگار پہ تہمت کیسا لگا سکتا ہے۔ جب مسیح یہ بات بولے تو ان لوگوں کے دل و دماغ میں اپنے کرتوتوں کی تصویر نظر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑ میں ایسے لوگ تھے جو ناجائز عورتوں کے ساتھ رشتہ رکھنے والے تھے، یعنی کہ بلاتکاری۔ وہ بھیڑ میں ایسے لوگ تھے جو قتل و عام بھی کرے تھے۔ وہ بھیڑ میں ایسے لوگ بھی تھے جو جھوٹی گواہی دینے والوں میں سے تھے۔ وہ بھیڑ میں ایسے لوگ تھے جو قدم قدم پہ جھوٹ بولنے والے لوگ تھے۔ وہ بھیڑ میں ایسے لوگ تھے جو دوسروں کے بیویوں پہ نظر رکھنے والے لوگ تھے۔ میرے بھائی، وہ بھیڑ کے ہر ایک انسان کے زندگی میں سر سے لے کے پیروں تک کیا بھرا ہوا تھا؟ گناہ بھرا ہوا تھا۔ کوئی ان میں سے بے گناہ نہیں تھا سوائے مسیح کے۔ تو لوگ جب دیکھے کہ مسیح کے یہ بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے تو ایک ایک کر کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک وہاں سے کھسک گئے، بلکہ وہاں سے چلے گئے۔ ایک آدمی بھی وہاں نہیں ٹکا سوائے مسیح کے۔ تو یہ بزرگاں آئے تھے مسیح کو پھنسانے کے لیے، مگر میرے بھائی کیا ہوا؟ خود پھنس گئے۔ تھوڑے سوالوں کے ذریعے سے آدمی مسیح کے پہچان میں نہیں آ سکتا۔
اگر آدمی اپنا دل کھول کے سچائی کو جاننے کے بارے میں خدا سے سوال کرتا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ خدا اس کی ضرور مدد کرے گا سچائی کے پہچان میں اس کو لانے کے لیے۔ خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا دل کھول کے اس کے پاس آنا، اور انہیں تیار ہے ہم کو اس کے سچائی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ آپ کے سوال خدا سے ٹیڑھے ہونا نہیں چاہیے بلکہ سیدھے ہونا چاہیے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو یہ عورت قصوروار تھی، اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق زنا کرنے کی سزا یہ تھی کہ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح موسیٰ کے شریعت کے خلاف جا رہے تھے کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ یا مسیح اپنا کروس اس عورت کے اور اس عورت کے گناہ کے بیچ میں رکھ رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور خدا کے بیٹے ہیں، یہ عورت کے گناہ کے لیے بھی صلیب پہ اپنی جان دینے جا رہے تھے۔ انہوں دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کو قصوروار ٹھہرائے، بلکہ اس لیے آئے تاکہ ہر ایک انسان کے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، تاکہ ان کے صلیبی موت کے ذریعے سے جو ان پہ ایمان لاتے ہیں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انہوں دنیا میں آئے دنیا کے منجی بننے کے لیے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگ گناہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، یا میں آپ کو ایک خبر دینا چاہوں گا، ایک آدمی گمراہ اس لیے نہیں ہو گیا ہے کہ انہیں خونی ہے، یا پھر جھوٹ بولتا ہے، یا پھر زنا کرنے والوں میں سے ہے، یا پھر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیا ہے، یا پھر دوسرے قسم کے گناہ کرا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی گمراہ اس لیے ہو گیا ہے، کئی کو بولے تو انہیں یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، اور کیونکہ انہیں ایمان نہیں رکھتا ہے تو یہ سارے غلیظ کام کرتا ہے۔ مگر میرے بھائی، آپ اپنے گمراہ زندگی کو دور کر سکتے ہیں، آپ کے خطرناک سے خطرناک گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا، ان کو آپ اپنا خدا اور منجی ماننا۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ سوچو، ذری دیر سوچ کے دیکھو کہ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح میں کا لفظ نکالتے ہیں۔ یہ میں کا لفظ بار بار خدا کے کلام میں آتا ہے۔ پرانا عہد نامہ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا وہاں بھی میں کا لفظ لیا ہے۔ خدا موسیٰ سے بولتا ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اصلیت میں دیکھا گیا تو جو ہے خدا کے بارے میں ہم کو کم بتایا گیا ہے۔ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ انہیں شروع سے ہے، اور جو بھی ہے انہیں ہے، اور کوئی بھی اس کو بنایا نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں وہ خدا ہے جو حکمت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ مسیح یہ دنیا میں صرف آدمی کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ چھٹکارا دینے کے ساتھ ساتھ خدا کو آدمی پہ ظاہر کرے۔ یسوع مسیح ہمارے دماغوں کو کھولتے ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھے اور ان کے بارے میں جانیں۔ انہوں جو لفظوں کا استعمال کرے ہیں ان کے بارے میں سمجھنے کے لیے وہ لفظ ہیں روٹی، روشنی یا نور یا پھر پانی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں معمولی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بڑے چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ انہوں جسمانی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں روحانی باتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ انہوں جو ہیں جو چیزاں چند وقتوں کے لیے ہیں وہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جو برقرار رہتی ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ انہوں زمین کا استعمال کرتے ہیں آسمان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ انہوں ہتھ کا استعمال کرتے ہیں وہ چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے
جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ انہوں جب یہ بولتے ہیں کہ انہوں زندگی کی روٹی ہیں تو انہوں ہم پہ خدا کو ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ انہوں پانی کا ذکر کرتے ہیں ہم پہ خدا کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا شروع سے ہی نہیں ہے، بلکہ شروع سے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یسوع مسیح بولنے کو لگے، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، میں انگور کا درخت ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یا مسیح بولتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک طریقے سے ہم خدا کو سمجھ سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے، انہیں پاک اور انصاف پرست ہے۔ ایسا دیکھا گیا تو جسمانی روشنی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سمجھنا مشکل ہے، مگر ساتھ ساتھ جسمانی روشنی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم روشنی کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکتے، اور یہ پکی بات ہے کہ ہم کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب ہم کھٹکا دباتے ہیں تو کمرے میں روشنی ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح دنیا کے نور ہیں۔ جیسا سورج دنیا کی جسمانی روشنی ہے، مسیح دنیا کی روشنی ہے، یعنی کہ روحانی روشنی۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، فرشتیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تو یا مسیح میں اور مذہبی لوگوں میں اختلافی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب مسیح اپنے آپ کو دنیا کا نور بول رہے ہیں تو اپنے کو بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں۔ مسیح یہاں ان لوگوں کو 3 وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی گواہی سچی ہے۔ سب سے پہلے انہوں بولتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو یہاں مسیح کو معلوم ہے کہ انہوں کہاں سے آئے ہیں، تو یہاں انہوں اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ان لوگ کہاں سے آئے ہیں، ہے نا؟ آپ یا میں بھی نہیں بول سکتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ سائنسدانہ جو ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے کیا ہوا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی 100 سال پہلے یہ دنیا میں نہیں تھا، ہے نا؟ ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ان لوگ کہاں سے آئے ہیں، مگر ہمارے خداوند اپنے بارے میں جانتے تھے کہ انہوں کہاں سے آئے ہیں۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی، ان کی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں کسی کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ یا میں، یعنی کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جسم کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کا ایک حد ہے، کیونکہ ہمارے پاس سارے ثبوتیں نہیں ہیں۔ مسیح ہم کو یہاں صاف صاف بتاتے ہیں کہ انہوں جسم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، انہوں وہ فیصلہ سناتے ہیں جو آسمان سے آتا ہے۔ انہوں خدا کے نظریے سے فیصلہ کرتے ہیں، خدا جیسا چاہتا ہے ویسا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں مسیح ہم کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ انہوں اکیلا فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ باپ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ مسیح یہاں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، یا مسیح تیسری وجہ دیتے ہیں کہ ان کی گواہی سچی ہے۔ باپ ان کے لیے گواہی بنا۔ ان لوگ جو ہیں باپ کے آواز کو
आसमान से सुने थे। तो यहाँ मसीह साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी गवाही दे रहे हैं और बाप जो उनको भेजा है उनके लिए गवाही दे रहा है। आयत 19 में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। तो यहाँ फरिसियां जो हैं मसीह के पैदाइश के तरफ नजर कर रहे हैं। या अगर हम गौर करेंगे तो मसीह जो हैं खुदा को अपना बाप बोल के बुलाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मसीह जो हैं अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद मरियम को क्या बोले थे? अगर हम यूहन्ना की इंजिल बाब 20 और उसकी आयत 17 पढ़ेंगे तो मसीह मरियम से बोलते हैं, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। तो यहाँ जो है मसीह अपना बाप भी बोले हैं और मरियम का भी बाप बोले हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि हम जब यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो खुदा के फर्जंद हो जाते हैं, मगर यहाँ मसीह खुदा के बेटे हैं क्योंकि उनका ओहदा खुदा के बराबर है। उन्होंने खुदा के बेटे हैं और खुदा बाप बोल के बुलाते हैं। मसीह बोलते हैं, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। तो यहाँ हेरा फेरी नहीं है। सच्चाई ये है कि बीच का रास्ता नहीं है। अगर आप खुदा बाप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के जरिए से आना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आयत 20 से 22 में लिखा हुआ है, उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल मल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने ये कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? तो प्यारे भाई बहन, ये वो जगह थी जहाँ यहूदियों के बुजुर्गां वो औरत को पकड़ के लाए थे जो जिना में पकड़ी गई। आप यहाँ अगर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये यहूदियाँ कितने अंधेरे में थे। पहले तो उन लोग ये पूछने को लगे कि तेरा बाप कहाँ है, और अब उन लोग ये पूछना है कि क्या वो अपने आप को मार डालेंगे क्या। उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने यरूशलेम जा रहे हैं अपनी जान देने के लिए। तो यहाँ यहूदियाँ ये सवाल उठाते हैं कि क्या वो अपने आप को मार डालेंगे क्या। ये सवाल का जवाब है नहीं, बल्कि मसीह सारे दुनिया वालों के गुनाहों के माफ़ी के लिए सलीब पे अपनी जान देंगे और लोगों के गुनाहों की पूरी कीमत चुकाएंगे। तो यहाँ हम कलाम को ख़त्म करेंगे और आते से वक्त हम आयत 23 से गौर करना शुरू करेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।